महीना 10 महीना लग जाता था एक हज का सफ़र करने, इसलिए उम्रे का रिवाज नहीं था, हज में ही साल निकल जाता था। तो उम्रा कौन आवे? सबसे पहले उम्रा जो शुरू किया गया हिंदुस्तान से किसी बंदे ने, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीग के काम के बुज़ुर्गों में गुजरे हैं जी, उन्होंने पहला उम्रा किया और बाद में फिर उम्रे का रिवाज पड़ा। तो अब इतना आसान हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि लोग छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं कि चल भाई तू भी अल्लाह का घर देख ले, तू भी नबी का रोज़ा अतहर की ज़ियारत कर ले। ये वो चीज़ है जिसकी तमन्नाएं करके बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। कोई दिल मुसलमान का ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में बैतुल्लाह की हाज़िरी के अरमान ना हो, शौक़ ना हो, ज़ौक़ ना हो, जिसके दिल में मदीना तैयबा का रोज़े अतहर का दीदार करना, वहाँ सलाम पेश करना उसकी चाहत ना हो। हर ईमान वाले की चाहत, हर ईमान वाले का जज्बा रहा है। सफ़र हो गया, मदीना की हाज़िरी और उसके आखिरी अय्याम चल रहे हैं। दिन 2 दिन में 3 दिन में हम अपने घरों को वापस पहुंच जाएंगे, ये सफ़र पूरा हो जाएगा। अब जाने वाला क्या चीज़ पर नज़र करे कि मुझे यहाँ से क्या लेकर जाना है। एक होता है कि सब हदिये ले जाना है, आए हैं तो कुछ हदिये ले जाएं, रिश्तेदारों को हदिया देना, जानने वालों को हदिया देना, तहाबू हदिये दो, मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन इतना ज़्यादा उसके पीछे बाज़ारों में मगन हो जाना कि आखिरी वक्त में सब ज़ाया हो जाने का ख़तरा हो, ये मुनासिब नहीं है। ज़रूरत पुरता आप बाज़ार जाकर अपना काम करके जल्दी से जल्दी जिस मकसद के लिए आए उस मकसद में लगना। और यहाँ से क्या लेकर के जाना असल है, हमें ये देख कर जाना है कि हमारा यहाँ आना अल्लाह जल्ले जलालहू व मना वलहू की बारगाह में कितना कबूल हुआ। कबूलियत को तलाश करना है। आदमी कोई भी नेक काम करे तो उसकी कबूलियत को तलाश करे जी। उसकी कबूलियत की अलामत ये है कि यहाँ आने वाले का आला दर्जे की कबूलियत क्या है। हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह कहते थे आला दर्जे की कबूलियत और अदना दर्जे की कबूलियत। आला दर्जे की कबूलियत हज्जन की ये हाजी की हज्जन की कि उसके जाने के बाद उसके ज़रिए से उसके घर वाले दीन पर आ जाए, तौबा कर ले कि साहब अच्छा ऐसा देखा आपने, ऐसी बातें हैं, बैतुल्लाह का दीदार ऐसा है, रोज़े अतहर की हाजिरी और सलाम का पढ़ना ऐसा है। आपकी बातें उनके जज्बात को बदल के रख दे। बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, बेदीन हो तो दीन का शौक़ उसके अंदर आ जाए, बेअमल हो तो अमल के जज्बात उसमें पैदा हो जाएं। तो आला दर्जे का कबूलियत की निशानी ये है कि जाने वाला इतना बनकर जावे, इतना बदल कर जावे कि वो अकेला नहीं, उसके ज़रिए उसके घर बार, उसके महल्ले, उसके यार दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार की ज़िंदगियाँ बदल रही है। आला दर्जे का है कि कबूल हो गया कि अब ये ऐसा बनकर आया है। क्योंकि हाजियों के किसी ज़माने में आमद को बड़ा इस्तकबाल करते थे लोग, इंतज़ार में रहते थे कि हमारी परेशानियाँ दूर करने के लिए हिंदू लोग, हमारे मुल्क के हिंदू लोग इंतज़ार में रहते थे कि हमारी जो परेशानियाँ ये हाजी हज से आएगा बैतुल्लाह देख कर, इससे जो दुआ कराएंगे वो दुआ इसकी कबूल होगी और हमारा काम हाल हो जाएगा। इतनी बड़ी अकीदत थी। हमें इतना तो यकीन होना चाहिए कि हम अब इस काबिल हो गए कि अल्लाह से मांगेंगे उसके दर पर आकर के हमने उसके घर का दीदार किया, उसके नबी के रोज़े अतहर पर आकर के हमने रोज़े अतहर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। वहाँ जो थोड़ी देर जाने मिला ना, वो जगह जो हुजूर के जस्म अतहर से लगी हुई है कब्र शरीफ की, वो जगह की फजीलत दुनिया में किसी चीज़ की इतनी फजीलत नहीं है जितनी फजीलत उस जगह की है जो जगह हुजूर के जिस्म से लगी हुई है। उस फजीलत वाली जगह पर अल्लाह ने बुलाया, यहाँ से आला दर्जे की कबूलियत ले जाने की कोशिश करना कि हम ऐसे बनकर जावें कि औरतों से औरतों की ज़िंदगी बदल रही हो और मर्दों से मर्दों की ज़िंदगी बदल रही हो, और हर घराने का जो बुढ़ारी है, जो बड़ा है, वो अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल रहा हो, हर महल्ले वाला अपने महल्ले वालों को समझा रहा हो कि अल्लाह घर की हाज़िरी कितनी बड़ी सआदत खुशनसीब की बात है। अल्लाह हर एक को नहीं बुलाते हैं, इसके लिए अपने जज्बात बदलने पड़ते, बनाने पड़ते। और अदना दर्जे की कबूलियत की अलामत ये है कि चलो हमसे कुछ नहीं हो सका, किसी को हम समझा नहीं सके, तो कम से कम दर्जे में हमारी कबूलियत ये हो कि हम अपने आप को बदल कर यहाँ से जाना। हमारे अंदर अगर 10 खराबियाँ थी तो 2-4 तो कम हो जावे जी। 10 बुराइयाँ, अच्छा बोले हमारे अंदर क्या बुराई है? आमतौर आदमी बोलता है, अल्लाह से दुआ करता है तो बोलता है ए अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि ऐसी मुसीबत आ गई। तो एक अल्लाह वाले को उसने कहा कि हज़रत मेरे लिए दुआ करो, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। कहा यही तेरा गुनाह है कि तू ये समझ रहा है कि मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ।
تو یہ کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے سب معاف کر دے، خاص طور پر وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے پریشانی مصیبت آئی ہے مجھ پر۔ کون بندہ ایسا؟ اللہ کے نبی کہتے کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، بلا خیر خطائین تواب، لیکن تم میں اچھا خطا کار گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، توبہ کر کے جائیں یہاں سے، اچھی زندگی مانگ کر جائیں۔ 10 برائیاں ہیں، 2-4 سے چھوڑنے کی نیت کر کے جائیں، کچھ تو ترقی ہوگی۔ جب آدمی ایک روٹ پکڑتا ہے، ایک راستہ پکڑتا ہے نا کہ برائی چھوڑنی ہے، تو اللہ پاک اس کو اس میں آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آدمی سوچتا ہے مجھے توبہ نہیں کرنی ہے، تو اللہ کا خطرناک کلام جو ہے بہت زبردست ہے کہ نولیہ ما تولا، کہ جو رجوع نہیں کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے پاس متوجہ نہیں ہونا چاہتا ہے، اس کو بھٹکنے دیتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اور شاباشیاں، جا بیٹا اسی راستے پر جا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، کیونکہ اس کا انجام تو دوزخ ہے، اور دوزخ بڑی خطرناک اور بہت بری جگہ کا نام ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کے لیے اللہ سے مانگ کر جائیں کہ اللہ ہماری بری عادت ہم سے چھڑا دے، اب ہم بدلی ہوئی زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری، 4 نیکی کرنے کی عادت تھی تو 6 نیکی کرنے کی عادت لے کر جائیں، 8 نیکی کرنے کی عادت لے کر جائیں۔ ایک ذوق اور شوق تو ضرور لے کر جائیں کہ کوئی کام کریں اس کی سنت معلوم کر لیں۔ کھانا کھانا ہے نا، تو کھانا تو سب کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کی سنت کیا ہے؟ پانی پینا ہے تو پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ جی میں بڑی بات، سونا ہے تو سونے کی سنت کیا ہے؟ سواری میں سوار ہو کر سفر پر جانا ہے تو سواری میں سوار ہونے کی نیت کیا طریقہ کیا ہے؟ اترنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت کی دعا کیا ہے؟ یہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم میں کا ہر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے نا تو یہ کر سکتا ہے۔ تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ سنتوں کی پابندی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اطہر پر آئے ہیں، تو آپ کی زندگی کو لے کر جانا، اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ زندگی ایک ہی پسند ہے ہم کو، جس پر تم چل کر کامیاب ہو سکتے ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بس یہ زندگی کہ تم نبی کے راستے پر چلو۔ ہمارے مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس طرح دنیا میں آنے کا ایک ہی سسٹم ہر انسان کا ہے، کوئی کھیت میں نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی جھاڑ پہ نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی آسمان کی بارش میں ٹپکتا نہیں ہے، جیسے کیچوے ٹپکتے ہیں نا، رمضان بارش کے زمانے میں کیچوے کیڑے کیا بولتے ہیں اس کو اپنے مہاراشٹر میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو وہ ایسے اپنا آسمان سے گرے ہوئے نہیں ہیں، سارے انسان کا ایک نظام، ایک سسٹم ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور پیدا کیا۔ تو اسی طرح دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی کا بھی راستہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ۔ نیت کریں کہ اے اللہ اب ہم نبی کی چال چلیں گے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، اور اتنا تو ضرور ارادہ لے کر جائیں کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ حرام میں سود نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، پرایا مال ناحق نہیں کھائیں گے، ناحق کسی کی جان نہیں لیں گے۔ جی کوئی کسی ایمان والے کی جان لینا، کسی انسان کی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ ایک کی جان لینا اللہ پاک کہتے سارے انسانیت کی جان لینے جیسا ہے، کہ ناحق کسی کی جان نہیں لیں گے، ناحق کسی کا مال نہیں کھائیں گے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ شراب نہیں پیئیں گے، صاحب شراب پینے کی بات کرتے کہ ہم عمرے کے لیے آئے تو تم کو ہم شرابی دکھتے کیا؟ میں نہیں کہتا تم شرابی دکھ رہے کر کے، بھائی ہم نیت کریں کہ کوئی حرام کام نہیں کریں گے، جی اپنے حرام کام کی بھی تفریق ہے۔ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ہم اس زمانے میں شروع میں بیرون جماعتیں جاتی تھی نا، تو کوئی مرکز نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی نہیں ہوتا تھا، اپنے حساب سے رستہ تلاش کرتی تھی کام کا جماعتیں۔ تو ہم گئے تو اب کیا کریں، کھانے کا ٹائم ہوا تو ایک ہوٹل میں گئے، تو ہوٹل میں جب گئے تو لیڈیز ویٹریس ہوتی ہیں، ویٹر ہوتا ہے ایک ویٹریس ہوتی ہے، وہ لیڈیز جو ہے وہ سروس دے رہی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی۔ عورتوں کو سمجھایا آزاد رہنے کا ہے، مردوں کا غلامی نہیں کرنا ہے، تو ایک مرد کی غلامی سے نکال کے ایئر ہوسٹس بنا کے 10 مردوں کی غلامی میں، ویٹریس بنا کے 10 عورتوں کی غلامی میں، کیا ہو گیا کہ وہ چالک اور مالک ہو گئی آٹو رکشہ کی۔ تو اب عورتیں آٹو رکشہ چلا رہی ہے، پونا میں تمہارے جا کر دیکھو لڑکیاں چلا رہی، کیا کمال کیا۔ پہلے 1 کی جی حضوری کرتی تھی اپنے میاں کی، اب 10 کی بے حضوری کرتی، پہلے باپ کی بھائی کی خدمت کرتی تھی،
اب اجنبی لوگوں کی خدمت کرتی ہے. یہ بدماشی ہے معاشرے کی. یہود و نصارہ کی جو سماج ہے نا، وہ سماج یہی ہے کہ عورتوں سے جو ہے نا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، ان کو غلام مردوں کا بنایا جائے، ایک مرد کی غلامی سے نکال کر سینکڑوں مردوں کی غلامی میں لگایا جائے. اسلام کیا احسان مند ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کا مقام دیا. ماں بنایا تو ماں کی حیثیت کا ایک مقام دیا، بیوی بنائے تو بیوی کی حیثیت دی، بہن بنایا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ بہن ہے، رضائی بہن، دودھ بھی ہے ساتھ میں ایک ماں کا. وہ جب ملنے آئے تو اللہ کے نبی خوشی سے اپنی بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور چہرہ مسکرا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنا بدن کی چادر اٹھا کر بچھا دی کہ میری بہن اس پر بیٹھ جا. بہن بنایا تو یہ مقام بتلایا، اور بیٹی بنایا تو فرمایا اپنے یہاں بیٹی ہوئی تو کیا کرتے. ہاں ایک رواج ہے سماج میں عجیب، اپنے مہاراشٹر میں تو پکا بیوی مری تو تعزیت تو کرتے ہیں، لیکن ایسے جیسے مبارکباد دے رہے ہو کہ بیوی مر گئی اللہ صبر دے دے، چلو کوئی بات نہیں دوسری شادی کر لے. اور بیٹی ہو گئی تو مبارک ایسی دیتے جیسے تعزیت کر رہے ہو کہ بیٹی ہوئی ہے، چلو اللہ مبارک کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کو 4 بیٹیاں اللہ نے دی ہو اور خوشی سے ان کی پرورش کرے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، اچھی تعلیم دے اور اچھا نام رکھے اور اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے، فرمایا وہ 4 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بندہ میرے ساتھ جنت میں بس اتنا درجے کا فرق ہوگا جتنا یہ بیچ کی انگلی اور کلمے کی انگلی جو ہوتی ہے نا، بس اتنا میرے سے نیچے ہوگا. ہاں یہ میرا درجہ ہوگا اور میری اس امتی کا درجہ ہوگا جو اپنی بیٹی کی خود دلی سے تربیت کرے. تو صحابہ بڑے حریص تھے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 بیٹی کی پرورش کرے تو ملے گا انعام؟ تو کہا کہ 3 بیٹی پر بھی یہی انعام ملے گا. کہ 2 بیٹی ہو تو کہ اس پر بھی یہ انعام ملے گا. پوچھا 1 بیٹی ہو تو کہ اس پر بھی یہ انعام ملے گا. یہ درجہ تو دین نے دیا، یہ درجہ دین نے دیا. اس دین کی قدردانی، اس کو اپنے آپ کو ادھر سے ادنا درجے کا قبولیت لے کر کے جانا ہے کہ کچھ تو بدلے اپنے اندر، کچھ تو چینج آوے. حرام کی سے اجتناب اور فرائض کی پابندی. کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی روزہ رمضان کا نہیں جائے گا صاحب وہ کیا کرے میرا کام دھندا ایسا ہے، بھائی جان جائے گی تو چلے گا، حکم نہیں جانا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں اللہ کے حکموں پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جان جاتی ہے تو ایک بار جائے گی لیکن روزہ نہیں جائے گا. مال لیا اللہ نے زکوٰۃ خوشی سے نکالیں گے. ایک آدمی کہنے لگا پچھلے سال 25,000 زکوٰۃ پہ اٹک گیا تھا معاملہ، اس سال حساب کر رہا ہوں تو 1 لاکھ بیٹھ رہی ہے، 1 لاکھ کا سیلاؤں. ارے اللہ کے بندے 10 لاکھ کا 40 لاکھ ہوا وہ بھی تو بتا. جو دیا اللہ نے اس کو چھپا رہے. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان بڑا بے صبرا اور بڑا دھمال مچانے والا پیدا ہوا ہے. ذرا سی پریشانی آ گئی تو جزا فضا، ہائے ہائے اللہ میرے کو کیوں مصیبت میں ڈالا. اور ذرا سی چیز مل گئی تو لوگوں کو دکھاتا بھی نہیں ہے کہ صاحب میرے کو ملا، بلکہ دکھانے کو شوبازی نہیں کرنے کا اپنے مال کی. ہاں حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے دیا تو اچھا کھاؤ پیو. یہ انٹرنیشنل پکنک نہیں ہے کہ چلو اتنے پیسے میں دنیا میں کہاں جا سکیں گے، حج کا ٹور اتنے سستے میں ہوتا ہے دنیا دکھا گا. نہ، یہ زندگی بدلنے والی عبادت ہے. جب نماز زندگی بدلنے کا مطالبہ کرتی ہے، روزہ زندگی بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے، زکوٰۃ زندگی بدلنے، تو حج اور عمرے کا سفر بھی زندگی بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے. اور اللہ سے مانگ کر جاؤ. اللہ سے کیا مانگ کر جاؤ کہ اللہ حج کے لیے بھی بولا. یہ تو چھوٹا حج ہے، عمرہ جو نہ آ سکے وہ عمرہ ہی کر لے، لیکن بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہماری ماں بہنیں بھی یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم ایک کام تو یہ کریں گے کہ زیورات سونے کے اگر آپ کے پاس ہیں، چاندی کے ہیں، پیسہ آپ کا اپنا ہے، آپ کا زکوٰۃ کا حساب بیٹھتا ہے، علماء سے پوچھ کے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی عادت ڈالیں. اور دوسرا، چہرہ کھلا رکھنا احرام کی شرطوں میں سے کہ عورتیں احرام میں چہرہ نہ ڈھانکیں. مردوں کو سر بھی نہیں ڈھانکنا ہے، چہرہ بھی نہیں ڈھانکنا ہے. لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے سفر میں بھی وہ اپنے چہرے کو لوگوں کے، مردوں کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی، چھپانے کی کوشش کرتی تھی. لیکن حج ہو گیا، اب پوری زندگی کا چہرہ کھلا رکھنا نہیں ہے، بلکہ چہرہ تو اصل فتنے کی جڑ ہے. چہرے کو تو مردوں سے زیادہ چھپانا ہے. جو عورت پرائے مردوں سے اپنے جسم کو جتنا چھپائے گی اتنا زیادہ اس کا دین کی حفاظت ہوگی، اس کے دین کے. تو یہ تبدیلیوں کے عزائم لے کر جائیں.
اور یہاں سے جانے کے بعد آنے کے ٹائم جلدی تھی، تیاری تھی، دعوتیں ہو رہی تھی اور احرام خریدنا تھا اور سب چیزیں خریدنی تھی اور بیگ لینا تھا اور بستر لینا تھا، بھائی کچھ نہیں ہو سکا۔ جانے کے بعد کم سے کم یہ نیت کریں کہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں تعلیم ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہر گھر میں ہو، تاکہ گھر کے اندر سب کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو۔ گھر میں مال دینا جیسے آپ کے ذمے، دین دینا بھی آپ کے ذمے ہے۔ عورتیں فکر کریں، مرد تعاون کریں، ہر گھر میں تعلیم ہو، اور مرد باری باری اللہ کے راستے میں 3 دن 4 مہینہ جانے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔